बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, सानिया जो 26 नवंबर है, या सानिया इस्लामाबाद, सानिया ब्लू एरिया, इसके जो असरात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके जो इस वक्त जो अपडेट है, जो आगे की जो सूरत हाल है, वो इंतहाई खौफनाक और तकलीफ देह है। लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, खून की होली खेली गई, फाशिज्म दिखाई गई, लेकिन अब वो जो लाशें हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जो लोग इन लाशों का एग्जैक्ट फिगर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको या तो उठा लिया जाता है या फिर उनको झूठे मुकदमात में बुक कर दिया जाता है। मतीउल्लाह जान का वाकया आप सबके सामने है, लेकिन इसके साथ साथ इस वाकये के बाद से लेकर जो तहरीक इंसाफ का जो किरदार नजर आता है वो किरदार नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ अब उसके अंदर उखाड़ पछाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये मौका उखाड़ पछाड़ का नहीं है, या ये मौका उन शोधा के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ खड़े होने का है। इस मामले के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे जनाब रिजवान गिलज़ई साहब से। और जो दूसरी बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो असरात के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप की तब्दीली के हवाले से भी जो गुफ्तगू की जा रही है वो भी सामने आ रही है, और एक वीडियो वायरल हो रही है, एक वीडियो सामने आई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, हमें वो मिली है, जो 26 नवंबर की रात जो ब्रूटैलिटी हुई है उसके कुछ शवाहिद सामने आए हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और वो वीडियो भी हम आपके साथ, हमने पहले भी कहा था कि जब ये लोग जाएंगे वापस अपने घरों में, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, वीडियो सामने आएंगी, तो उसी तरह की खौफनाक वीडियो है वो वीडियो हम आखिर में दिखाएंगे भी सही और बीच में सुनाएंगे भी सही। जनाब रिजवान साहब, सुना दें, अभी सुना दें। आपका बहुत शुक्रिया। वो चले वीडियो पहले हम सुना देते हैं, हाँ, उसकी आवाज सुना देते हैं, वीडियो आखिर में है। इससे आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि किस खौफनाक किस्म की सूरत हाल का जो तहरीक इंसाफ के निहत्ते वर्कर्स थे उनको करना पड़ा, और किस तरह से ब्रुटैलिटी का मुजाहरा किया गया है मोहसिन नकवी और उनकी टीम की तरफ से। देखें, अच्छा, ये वीडियो आप वीडियो के एंड पे भी लगा दीजिएगा, ताकि क्योंकि उसमें नजर नहीं आ रहा, लोग ये ना समझे कि कोई और वीडियो है, लेकिन वो ये वही जिन्ना एवेन्यू के ऊपर ये सारा वाकया पेश है। और ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जारी भी की है। तो रिजवान साहब, 35 सेकंड की वीडियो ने वो सारी कहानी सुना दी है, क्या कहते हैं सारी? देखें फहीम भाई, जो नाहक खून होता है ना जी, वो आप 7 तहों में भी उसको नहीं छुपा सकते। और खून बोलता है। आपने जब भी, हमने तारीख में भी ये देखा है हर जगह। अभी रिसेंट में आपको बताऊं, वो वाकया जो सियालकोट में पेश आया, वो एक सारा नामी खातून को उसके टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दिया, सबूत मिटा दिए, लेकिन वो नाहक खून था, वो उसने सामने आ गया और कातिल भी पकड़े गए। यहाँ पे ये मतलब जो जिस चीज का गवाह रब हो, जिस चीज का गवाह रब हो, उसे कैसे छुपा सकते हैं? कैसे छुपा सकते हैं? और जो जुल्म है, ये जो फुटेज है ना, देखें फुटेजेस आ रही है, एक तो वो कंटेनर वाली फुटेज आई, उसमें अच्छी बात ये है कि वो जो बंदा जो गिरा था, आज उसकी तस्वीर सामने आई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है। और अच्छा, इन्होंने, लेकिन वो हाथ में बाजू से माजूर हो। जी हाँ, उनके दोनों बाजू टूट, जाहिर है इतनी बुलंदी से वो गिरेंगे तो। अच्छा, ये जो जुल्म है ना, जो उस रात लोगों ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, उससे बड़ा जुल्म जो है वो ये है कि अब उस जुल्म को छुपाने के लिए लोगों को उनके प्यारों की लाशें नहीं मिल रही, और हुकूमत उसके ऊपर जो है ना, वो जैसे काला नाग बैठ जाता है ना कब्जा करके। और आप देखें ना, इस वक्त एक पीटीआई दावा कर रही है, काला नाग नहीं, कुछ और कहें, काला नाग जो लोग बंदे को डस के ना मार के चला जाता है ना, अपना मकसद पूरा कर देता है। ये तो दे ही नहीं रहा, ये तो दे ही नहीं रहे यार। आपने बंदे मार दिए, आपने अपनी फतह का ऐलान कर दिया, आप इस कदर शिकस्त खुर्दा थे कि आपको गोली चलानी पड़ गई। आपने अपनी जीत के लिए सारे ज़ाब्ते, सारी अखलाकियात, सारी इंसानियत भूल कर जिंदगी के आलम में लोगों को मार दिया, इंतहा कर दी। अब कम से कम लोगों को बताएं तो सही।
اچھا چلیں وہ لاشیں نہیں ہیں, لیٹس سپوز لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے لوگ جو پیارے ہیں وہ لاپتہ ہیں, ان کا پتہ نہیں ہے, وہ کسی تھانے میں گرفتار نہیں ہے, تو آپ بتا دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ لاشیں نہیں ہیں, لوگ تو آپ کے پاس یہ ہیں, یہ یہاں پہ یہ فلاں مقدمے میں اس تھانے میں گرفتار ہے, وہ فلاں مقدمے میں اس تھانے میں گرفتار ہے, اور آئیں چلتے ہیں پمز اسپتال کی اور پولی کلینک کی مردہ خانوں میں, اور وہاں جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں جی آپ کا تو کوئی نہیں. آپ چھوڑیں, آپ اگر آپ سچے ہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دیں اس رات کی, آپ جاری کر دیں. ہر ادارے میں آپ لگی بتائیں ہوئی جی ہے, سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ پمز اسپتال کی رات بھر کی 12 گھنٹے کی فوٹیج ہے. جی جناب, اس میں دیکھ لیں کہ کوئی یہاں پہ نہ زخمی لایا گیا ہے, نہ کوئی ڈیڈ باڈی لائی گئی ڈیڈ ہے. باڈی لگی. اچھا پمز اسپتال پولی کلینک اسپتال کی ریکارڈ, چونکہ اسپتال کا ریکارڈ بند ہوتا ہے ساتھ ساتھ پرچی بنتی ہے, وہ ریکارڈ نکل آیا, وہ ریکارڈ نکل آیا, اور اس کے مطابق 29 لوگ اس میں تھے, 2 اس میں باڈیز تھیں, وہ ریکارڈ بھی آپ نے چھپا دیا. آپ نے کہا یہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, جعلی ہے جی. یار اگر دیکھیں نا, آپ یہ نہ کہیں اس وقت جو انٹرنیشنل, ہم اس کے اوپر بات کریں گے, آپ نے کل تفصیلی ویڈیو کی ہے, انٹرنیشنل میڈیا جس طرح اس کو کور کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے جو لاشوں کے نمبرز بتائے ہیں, گارڈین نے لکھا ہے کہ 17, بی بی سی نے اس کو بہت کم لکھ کے انہوں نے کہا جی 5 لوگ ہیں. حالانکہ 5 لوگ وہ ہیں جن کے جنازے ہو چکے ہیں. ایک وہ لاش ہے جو ابھی تک جو ڈی جی خان سے جو کارکن شہید ہوا تھا اس کی موجود ہے, وہ خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں دی گئی, اور ایک وہ سالار کاکڑ جو لا کے بلوچستان والے, 10 لوگوں کے نام پی ٹی آئی جاری کر چکی ہے. اس کے باوجود چلیں آپ بی بی سی کا نمبر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے کچھ رپورٹرز نے بھی خبر دی کہ 4 لاشیں پمز میں ہیں جو ہیلتھ کو کور کرتے ہیں, اور 3 لاشیں جو ہیں وہ پولی کلینک میں ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں, 7 کو بھی چھوڑ دیں, بی بی سی نے جو نمبر دیا ہے 5 لوگوں کا, آپ ریکارڈ 5 لوگوں کا جاری کر دیں, بتا دیں. آپ کہتے ہیں جی بس یہ نمبر ہے, ہم یہ 5 لوگ شہید ہوئے ہیں, باقی آئے ہم آپ کو مردہ خانے وزٹ کراتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ تو بڑی وہ چیز ہے نا فہیم بھائی, جو اسپتالوں میں لوگ ہیں جو نہیں گئے, وہ جو نہیں جا سکے, جو اس ڈیڈلی فائرنگ کے بعد وہاں پر ظاہر میڈیا کو نکال دیا گیا تھا, وہ پورا ایریا پولیس کارکن چھوڑ کے چلے گئے تھے, گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہاں جو اس وقت کیجویلٹیز ہوئی, وہاں جو اس وقت لوگ زخمی ہوئے, وہ لوگ کہاں گئے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال کا جواب اس لیے نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ دیکھیں جو ایک گھر سے ایک بندہ نکلا ہے نا, اب وہ گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ ڈھونڈیں, وہ چھوڑ دیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی بس ایک تھا جانور تھا, کوئی انسان تو تھا نہیں, گیا تو گیا. لوگ اب مارے مارے پھر رہے ہیں. اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ جو ہوا, مطلب جو دکھانا بھی چاہتے ہیں, ہاں دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اب وہ نہیں کر رہا. اس سے بڑا ظلم اب یہ ہے کہ جو مطیع اللہ جان جو ہیں وہ ایک واحد صحافی ہیں یا واحد اس وقت میڈیا کی آواز ہیں, کیونکہ پاکستانی میڈیا کو تو مکمل طور پر جیسے عدلیہ کو فتح کر لیا گیا ہے, میڈیا کو بھی فتح کیا گیا ہے عملی طور پر. سو میڈیا تو خبریں تو پہلے ہو گیا, وہ پہلے ہو چکا تھا, عدلیہ سے پہلے ہو چکا تھا. اب مطیع اللہ جان نے کیا کیا, مطیع اللہ جان صاحب نے اس ایپیسوڈ کے دوران 2 خبریں جو ہے نا, 2 پروپیگنڈے اس کو ظاہر کیا. پہلا جو اس رات رینجرز کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور اس میں رینجر جوان شہید ہوئے, وہ انہوں نے ڈال دیا کہ پی ٹی آئی نے ان کو شہید کیا ہے. مطیع اللہ جان صاحب چلے گئے, انہوں نے جا کے پمز اسپتال, اس وقت تک پمز اسپتال پہ قبضہ نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے جا کے وہاں سے ساری چیزیں شواہد ریکارڈ بتا دیا کہ بھائی یہ تو حادثے میں ان کے انتقال ہوا ہے, کیونکہ رپورٹ میں تو سب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ پھر ان کی بات کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج نے کر بھی دی, وہ ساری چیز سامنے بھی آ گئی. دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کی کہ وہ ہلاکتوں کے حوالے سے کل وہ پمز اسپتال گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ایک ویڈیو کی, اور اس کے اندر ایک تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی وہاں پہ جو ای ڈی پمز ہیں ان کے ساتھ حکومتی نمائندوں کی ملاقات اور کسی سے بات نہیں کرنے کی اجازت دی جا رہی. پھر ایک ریپرزینٹیٹو سے انہوں نے کیمرے کے اوپر بات بھی کی, وہ بھی کچھ بتانے کو قاصر تھا, اور باقی سٹاف کے اوپر بھی پابندی تھی. ہاں نہیں, اس کے بعد جب کل رات وہ دوبارہ گئے نا, ایک تو کل ان دن کو کر دی تھی, کل رات وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے پمز اسپتال سے کچھ ایسی چیزیں ریکارڈ کی, ایسے شواہد, ایسے ڈیٹا لیا جو انہوں نے واپس آ کر وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ پمز اسپتال کی پارکنگ میں آئے, وہ اور ان کے ساتھ دوسرے رپورٹر ثاقب بشیر صاحب تھے, دونوں کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں ان کو لے گئے. پھر ثاقب بشیر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. ثاقب بشیر واپس آئے, آ کے انہوں نے ان کی فیملی کو آگاہ کیا, پھر ان کے بیٹے نے ٹویٹ بھی کیا, ان کے بیٹے نے ویڈیو بیان بھی جاری کیا, اور مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے ایک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اس وقت تک وہ لاپتہ تھے, وہ پولیس کے پاس نہیں تھے, لیکن میڈیا کی تنظیموں نے انٹرنیشنلی بھی ایک پریشر بنا تو پھر ان کو پیش کیا گیا. اور گھٹیا پن اس کے بعد یہ کیا کہ مطیع اللہ جان کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ وہ غلط اعداد و شمار پیش کر رہا ہے لاشوں کے یا زخمیوں کے,
اور کیس اس کے اوپر ڈال دیا گیا کہ جی مطیع اللہ جان نشے کی حالت میں تھا اور مطیع اللہ جان کے پاس آئس تھی اور مطیع اللہ جان کے پاس اسلحہ تھا، اور اس کے اوپر وہ ایف آئی آر بنا کر کسی گھٹیا آدمی نے یہ ایف آئی آر بنائی ہے اور وہ ایک عدالت میں ان کو پیش کر دیا گیا. بنائی تو نہیں، بنوائی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جس نے بھی یہ ایف آئی آر بنائی اسے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو جھوٹ، وہ جو تھا وہ بہت ہی بڑا لعنتی انسان تھا جس نے یہ کام کیا، بالکل صحیح بات، اور جھوٹ بولا اس نے، اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ پھر عدالت میں پیش کیا گیا. وہاں پہ جو پروسیکیوٹر تھا راجہ امجد، اس کو وہاں سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ حلف پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ جو آپ مقدمہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ منہ چھپاتا پھر رہا تھا. پھر عدالت نے وہ جو جج صاحب تھے طاہر عباس سپرا، اس کو صاحب کہنا جو ہے وہ توہین ہوگی صاحبان کی. یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ لوگ اتنے بے ضمیر ہیں، اپنے آپ کو نوکریوں کی خاطر انہوں نے بیچ دیا، اور اس نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. اس کو پتا تھا یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کے اوپر دباؤ ہے. بھائی دباؤ ہے، کرسی ہے، تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ ایسے ہی. تو یہ بھائی میں بات کرتا ہوں، اس میں نا ٹھیکہ صرف پاکستان میں، یہ ہمارا ملک بدقسمتی سے صرف صحافیوں نے لیا ہوا ہے. صحافی بھی زیادہ وہ نہیں، جو ڈیجیٹل والے ہیں، ڈیجیٹل والے تھوڑے سے جو سرفرے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں اس طرح نہیں. باقی تو یار آپ دیکھیں، افسران میں دیکھ لیں، عدالتوں میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ سب فتح ہو گئے، سب نے بیعت کر دی ہے، سب تابع ہو گئے. چلے جی، اب آتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف میں اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے. کیوں؟ جب آپ کو توجہ کہیں اور کرنی چاہیے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب حالت قیام آئی تو آپ سجدے میں گر گئے. ہاں، نداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو پی ٹی آئی کو جب اپنے لوگوں کو لے کے آنا تھا، ان کی لاشیں حاصل کرنی تھی، وصول کرنی تھی، لوگوں کے جو لواحقین ہیں ان کی داد رسی کرنی تھی، ان کے جنازوں میں جانا چاہیے تھا، وہاں پر سٹینڈ کرنا تھا، آپ اندرون خانہ لڑائیوں میں چل پڑے ہیں. اچھا فہیم بھائی، میں نا بڑی ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی ظاہر پتہ ہے، جو یہاں تک لوگ پہنچے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے ذریعے نہیں پہنچے کہ جو لائے گئے تھے. جو ایم این اے ایم پی اے اگر یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں بندے لے کے آؤں، کیونکہ جو آگے لڑنے والے جو کارکنان تھے نا وہ آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز کے تابع نہیں ہوتے، یہ عمران خان کے دیوانے ہیں، یہی ہر دفعہ رکاوٹیں کلیئر کرتے ہیں، اور یہ رکاوٹیں کلیئر کر کے یہاں پہ پہنچ چکے تھے. صحیح بات. قیادت کا کام کیا تھا؟ قیادت کا کام یہ تھا کہ جب آپ کے کارکنان پاکستان بھر سے، کارکنان کے علاوہ عام پاکستانی بھی احتجاج میں آئے ہیں، تو اب آپ نے ان کا کرنا ہے خیال. صحیح بات. ہم یہاں پہ، آپ بھی ڈی چوک پہ تھے، سارے کور بھی کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے، لوگ بے یار و مددگار تھے. اسلام آباد والوں نے ان کو کھانا پینا، یہاں کے جو، اور یہاں پہ بھی قیادت نے نہیں، ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا عامر مغل چیزیں عام لوگ لے کے آئے، انہوں نے کمبل بھی دیے، شہریوں نے ان کو پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا. یہ جو لیڈرشپ تھے نا، یہ سارے اپنے اپنے رشتے داروں کے گھر چلے گئے تھے کھانا آرام کرنے کے، تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ آگے شیلنگ ویلنگ میں یہ نہیں تھے، شیلنگ پہ کہیں کچھ لیڈر کی آپ کو تصویر نظر آئی، ہاں شاید خٹک مینا افریدی وغیرہ، جو آئی ایس ایف دیکھیں بغیر آئی ایس ایف والے اور یوتھ ونگ والے. اچھا جی، اس کے بعد ان کو اپنے آرام کو چلے گئے. جب یہ آرام پہ چلے گئے تو اس کے بعد وہاں پہ ورکرز کی ٹھکائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ نہ وہاں پہ نظر آئی، اور کوئی لیڈر وہاں موجود نہیں تھا. ایون میں نے کل ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بشرا بی بی کی گاڑی کے پاس جو ہوتے ہیں نا، ویسے نارملی کوشش ہوتی ہے کہ عمران خان کی وائف ہے اور ہم اس کے ساتھ قریب ہو جائیں، کوئی بات اپنی کر لیں. وہاں پہ سوائے گارڈز کے کوئی بھی نہیں تھا. ہاں، علی امین گنڈا پور وہاں موجود تھے ان کے ساتھ آخری ٹائم پہ، اور وہی ان کو وہاں سے نکال کے لے کے گئے. دیکھیں چلیں، یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی گولیوں میں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. آپ چلے گئے، آپ اگر نہیں بھی آئے، جو بھی ہے وہ ہے، آپ بندے نہیں نکال سکے، یہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، کبھی بات کریں گے بھی. جو ستم ظریفی ہے، جو بڑا ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان، وہ ماؤں کے بچے، وہ بہنوں کے بیٹے، وہ کسی کے باپ، وہ کسی کے بھائی، وہ اس وقت لاپتہ ہیں. ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، یہ مر گئے. اور جو قیادت ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہاں اسپتالوں کے باہر آنا تو دور کی بات، فہیم بھائی کسی نے ایک لفظ اس کے اوپر تبھی تک نہیں کیا. کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی جس کے اوپر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمارے بندوں کو، کسی نے ٹویٹ نہیں کیا. یہ چپ کر کے بیٹھ گئے، یہ ڈر کے بیٹھ گئے. یہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے، یہ عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ منتخب ہو کر اس کے بعد کوئی پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہے، کوئی گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے، کوئی چیئرمین کمیٹی بنا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی وزیر بنا ہوا ہے. اور یہ جو سارے لوگ ہیں جن کو کل تک کوئی جانتا نہیں تھا اور آج وہ لیڈر بن گئے عمران خان کے نام کے اوپر، انہوں نے عمران خان کے ورکرز کو تنہا چھوڑ دیا.
اور اب اس وقت جو ان کا لواحقین ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے اعلان کر دیا کہ ہم شہداء کو لواحقین کو 1-1 کروڑ روپے دیں گے. بھائی 1-1 کروڑ تو آپ اس وقت دیں, ان کو لاشیں تو دیں پہلے, 1 کروڑ تو آپ نے بعد میں دے دیں, ان کی لاشوں کا تو مطالبہ کریں. آپ اجلاس کر رہے ہیں جی کل کرم پہ, امن و امان پہ, آپ کو تو ایمرجنسی سچویشن میں ہونا چاہیے. اور باقی ابھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت لڑائی ہے. کل تو جو ینگ لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑا وہاں پہ غم و غصے کا اظہار کیا, خاص طور پر پنجاب کی قیادت کے اوپر کیا. اور آبویسلی سلمان اکرم راجہ صاحب آج نے ریزائن کر دیا ہے, ان کے اوپر بنتا بھی ہے. دیکھیں سلمان راجہ سے بھی زیادہ نا میں ان کو ہمیشہ لیوریج دیتا ہوں, وہ سیاسی نہیں ہے یار. انہوں نے سیاست ابھی 2 مہینے ہوئے شروع کی ہے جب سے وہ سیکرٹری جنرل بنے پی ٹی آئی کے. وہ وکیل رہے ہیں, ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. عمران خان نے ان کو پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا تھا, جو کہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. بیرسٹر گوہر کو انہوں نے لگایا کہ جی ایک وہاں پہ شریف سے آدمی لگا دوں, وہ بھی صحیح فیصلہ نہیں تھا. لیکن یار چیئرمین شپ کی سیکرٹری جنرل شپ کے محتاج تو نہیں آپ. احمد اظہر پی ٹی آئی کا فیس ہیں, کب سے ہیں پنجاب پی ٹی آئی احمد اظہر ہی سمجھا جاتا ہے. بھائی وہ کہاں ہیں؟ وہ کبھی ایک تو ان کو ابھی تک کبھی گرفتار نہیں ہوئے, کہتے ہیں جی میں گرفتاری کے ڈر سے چھپا ہوا ہوں. جب گرفتار کرنے والوں نے گرفتار کرنا ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اندر سے اٹھا کے بندے کو لے جاتے ہیں, عدالتوں کے اندر سے بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, زمین کے نیچے سے نکال لیتے ہیں. تو آپ ہر دفعہ احتجاج میں کہیں سے نمودار ہوتے ہیں, اکیلے آپ تقریر کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو سے زیادہ نکلتے نہیں ہیں. اسی طرح اور کئی لیڈرز ہیں یار, عمیر نیازی ادھر سے نکلے تھے کوئی پتہ نہیں ہے, ادھر سے زرتاج گل ہیں, اور نواز بھپی ہیں, عامر ڈوگر ہیں, زین قریشی ہیں, علیم عادل شیخ. ہاں وہ علیم عادل شیخ کا تو قافلہ پتہ نہیں ہمیشہ سندھ میں پنچر ہو جاتا ہے, وہ پہنچتا ہی نہیں ہے. سو پوائنٹ یہ ہے فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گولیوں کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گولیوں کے شکار ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ گولی مار کے تو ریاست نے اپنی ناکامی ظاہر کر دی ہے, وہ تو ہار گئی ہے. وہ ارشد شریف صاحب والی ویڈیو آپ سب نے شاید دیکھی ہو, میں نے ٹویٹ بھی کیا, رضوان بھائی نے بھی کیا ہے, ان کو کوٹ کیا ہوا ہے, تو جس میں پہلے وہ تشدد کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, مارتے ہیں, لیکن بعد میں جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی ان سے وہ ڈنڈا بھی چھینا جاتا ہے اور پھر وہ بھی وکٹری کا نشان بنا رہا ہوتا ہے. تو بات بڑی سمپل ہے کہ ریاست نے یہ حرکت کر کے یا حکومت نے وہ مان چکے ہیں کہ آپ کا جو آخری ہتھیار تھا وہ آپ استعمال کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ کی کہانی ختم ہے. وہ تو بس کسی بھی وقت جو ایک لاوا پاکستان کے عوام کے اندر رضوان صاحب موجود ہے وہ آئے گا اور یہ کہانی کے لیے ختم ہو جائے گی. تو ناظرین بہت لمبی ویڈیو ہوگی ہے, یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اور رضوان کو اجازت دیجیے.